बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 सितंबर है, दिन है इतवार का और साल 2021। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने एक तवील अरसे के बाद अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बड़े ही अहम मामलात पर लबकुशाई की है। जरगा प्रोग्राम के एंकर सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए चौधरी निसार अली ख़ान ने मरीम नवाज़ के इनकलाबी अंकलों के किरदार पर सीरियस सवालात उठाए हैं। 3 वाक़यात का ज़िक्र किया गया इस इंटरव्यू में चौधरी निसार अली ख़ान की तरफ से, और साबिक़ वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि 3 ऐसे मौक़े आए थे जब मरीम नवाज़ के जो अंकल्स हैं उनकी ज़ुबानों पर ताले पड़ गए थे। ये 3 वाक़यात कौन से हैं जिनका ज़िक्र चौधरी निसार अली ख़ान की जानिब से किया गया। और इसी प्रोग्राम में साबिक़ आर्मी चीफ़ इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी से खुफिया मुलाकातों का चौधरी निसार अली ख़ान से सवाल हुआ। इस सवाल पर साबिक़ वज़ीर दाखिला ने क्या जवाब दिया, और इसी के साथ साथ चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो किस सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करने का इरादा रखते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से क्या इंदिया दिया है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से भी हमारे पास एक बड़ी अहम ख़बर है, जिसमें आप नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि नूर मुक़द्दम का कत्ल करने के बाद उसका जो सर है वो तन से जुदा करने के बाद कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने किस शख्स का गला जो है वो काटने की कोशिश की, वो दूसरा शख्स कौन था और वो किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र से बच के निकल गया। ये ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो मशरूत तौर पे शेयर करेंगे। अगर हमारे पास वक्त हुआ तो ये ख़बर भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो एक तवील अरसे के बाद चौधरी निसार अली ख़ान साबिक़ वज़ीर दाखिला ने सलीम साफ़ी को जिरगा प्रोग्राम में एक तवील इंटरव्यू दिया है। तो इसमें बहुत सारे सवालात पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो सलीम साफ़ी साहब ने यही दाग दिया कि आपकी इंतखाबात से पहले 2018 के इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खुफिया मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में चौधरी निसार अली ख़ान को आपको अपनी जमात में, अपनी हुकूमत में शामिल करने की दावत दी थी, और एक बड़ा ओहदा देने की, यानी वज़ीर आज़म के बाद जो दूसरा बड़ा ओहदा था उसकी आपको ऑफ़र की थी। तो आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत अख्तियार क्यों नहीं की? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब दिया गया चौधरी निसार अली ख़ान की तरफ से कि मैं, क्योंकि उस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ और नून लीग के दरमियान एक इस तरह के चपकलिश चल रही थी, इस तरह के इख्तलाफात चल रहे थे, तो उस सिनेरियो में, उन हालात में मैं किसी जमात में शमूलियत अख्तियार करना नहीं चाहता था। लेकिन साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिर में भी चौधरी निसार अली ख़ान से इसी तरह का सवाल पूछा गया। तो जवाब ये दिया चौधरी निसार अली ख़ान ने सलीम साफ़ी के जवाब पर कि वो किसी ऐसी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं करेंगे जो इक़्तिदार में होंगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे 2023 का, तो उस वक्त वो फ़ैसला करेंगे कि वो किस सियासी जमात में जो है वो शामिल होकर अपने सियासी जो करियर है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गौर जो है, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा, इलेक्शन का बिगल जो है बज जाएगा 2023 के इलेक्शन का, तब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत के मामले पर गौर करेंगे। यानी उनकी इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी संजीदगी से जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत के मामले पर गौर कर रहे हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने मशरूत कर दिया है 2023 के इलेक्शन के जो हालात बनेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पोजीशन क्या बनती है, तो इन सारे हालात के साथ जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान फ़ैसला करेंगे कि वो अपना जो सियासी करियर है वो किस सियासी जमात से आगे बढ़ाएंगे। अब मरीम नवाज़ के अंकल के हवाले से बात कर लेते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके साथ इस बात को मशरूत किया जाता है कि आप जो भी फ़ैसला करते हैं वो फ़ौज को देख के, एस्टेब्लिशमेंट को देख कर फ़ैसला करते हैं, उनसे राय लेकर करते हैं, तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान ने ये जवाब दिया कि मेरे साथ इन बातों को मशरूत किया जाता है जब भी नवाज़ शरीफ की हुकूमत में इस तरह के हालात पैदा हुए, फ़ौज ने कोई इक़दाम किया, हुकूमत उससे नाराज़ हुई, तो मरीम नवाज़ के जो अंकल्स हैं उन्होंने मरीम नवाज़ के अंकल्स का नाम तो नहीं लिया, इनकलाबी लोगों का नाम लिया कि वो तमाम के तमाम खामोश हो गए। लेकिन फ़ौज के उस एक्शन के ऊपर, इस इक़दाम के ऊपर किसी ने अगर लबकुशाई की, किसी ने जवाब दिया, तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि चौधरी निसार अली ख़ान था। चौधरी निसार अली ख़ान के अल्फाज कुछ यूँ थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ सिर्फ मैं बोला था, इनके जो इनकलाबी दोस्त उस वक्त कहाँ थे। 3 वाक़यात का जिक्र किया गया। सबसे जो रीसेंट वाक़या उन्होंने ज़िक्र किया कि जब 2016 में
ISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور جو ڈان لیکس کی انکوائری کو ریجیکٹ کیا گیا ٹویٹ کر کے کہ اس انکوائری کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اس پر کس نے جواب دیا تھا؟ کس نے جو ہے وہ اس ٹویٹ کے اوپر حکومت کی طرف سے ریئیکشن دیا تھا؟ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ میں نے اس پر ریئیکشن دیا تھا اور کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو اس طرح کا ٹویٹ کر کے جو ہے وہ ان کے جو معاملات ہیں اس پر ISPR ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو کسی قسم کا رد عمل نہیں دے سکتی۔ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ صرف میں بولا تھا، یہ جو انقلابی لوگ ہیں مسلم نواز کے وہ مکمل طور پہ خاموش تھے۔ دوسرا جو واقعہ ذکر کیا کہ جب 1993 میں فوج کی طرف سے کراچی میں آپریشن کا آغاز کیا گیا اور اس آپریشن کا رخ جو ہے وہ MKM کی طرف موڑ دیا گیا تھا، اور یہ بھی اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ آپریشن جو ہونا تھا وہ سندھ میں ڈکیٹوں کے خلاف ہونا تھا۔ فوج کو ڈکیٹوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے حکومت نے، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آپریشن کرنے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا تھا، لیکن اس آپریشن کا رخ جو ہے وہ MKM کی طرف جب موڑ دیا گیا تو اس پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو میں نے جواب دیا تھا کہ فوج کا یہ اقدام نہیں بنتا تھا، فوج کا یہ کردار نہیں بنتا تھا کہ اس آپریشن کو، جو ایک سیاسی آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف ہونا ہے، انٹیریئر سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف ہونا ہے، فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس آپریشن کا رخ جو ہے وہ MKM کی طرف موڑ دیتے۔ تیسرا جو واقعہ ذکر کیا انہوں نے اسلم بیگ کے حوالے سے ایک بیان کا ذکر کیا کہ جب سابق آرمی چیف اسلم بیگ نے وفاقی حکومت سے متعلق جواب دیا تو اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا، کوئی انقلابی جو ہے وہ نہیں بولا تھا، تمام انقلابی خاموش رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے کہا کہ چاہے سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب ہوں، چاہے آصف نواز جنجوعہ صاحب ہوں، پرویز مشرف ہوں، جتنے بھی آرمی چیف گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا ان سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن میں نے اسٹیٹمنٹ دے کے جب حکومتی معاملات میں مداخلت کی گئی، خود سے فوج کی طرف سے فیصلے کیے گئے، تو میں واحد شخص تھا، تو میں نے فوج کے ان اقدامات کے، ان ایکشن کی جو میں نے اپنا لب کشائی کر کے اس پر مذمت کی تھی یا اس پر جو ہے وہ حکومتی رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سے سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ کی ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ سلیم صافی نے ان سے سوال کیا تھا تو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ہاں خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن ان ملاقاتوں میں اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسے گرانے سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات زیر غور نہیں آئی تھی۔ معاملہ یہ ڈسکس ہوا تھا اس ملاقات میں اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ، کیونکہ آرمی چیف نے باتوں باتوں سے یہ میسج دیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے سابق صدر پرویز مشرف کا مواخذہ کرنا چاہتے تھے، امپیچمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ میسج یہ دیا گیا تھا اس ملاقات میں کہ آپ مواخذہ نہ کریں، آپ امپیچمنٹ نہ کریں، پرویز مشرف جو ہے وہ صدر کے عہدے سے ریزائن کر جائیں گے۔ اور چودھری نثار علی خان نے کہا کہ یہ صرف ملاقات ہمارے ساتھ نہیں ہوئی تھی، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ جو دیگر چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں، حکمران جماعت تھے، ان کے ساتھ بھی ایسی ملاقاتیں کر کے سابق صدر پرویز مشرف کو ایک سیف پیسج دینے کا جو ہے وہ حل نکالا گیا تھا۔ ناظرین مجھے چھینک آ رہی ہے۔ معافی چاہتا ہوں ناظرین، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے، تو اس پر چودھری نثار علی خان نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو اس پر وہ مناسب فیصلہ کریں گے، لیکن PTI کے اوپر وہ غور کریں گے، لیکن موجودہ حالات میں کون سی سیاسی جماعت سب سے بہتر جو ہے اپنے سیاسی کارڈز کھیل رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلا جو نمبر دیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا، بلاول بھٹو زرداری کو دیا، آصف علی زرداری کو، ایک زیر سیاستدان گردانہ اس انٹرویو میں چودھری نثار علی خان کی طرف سے۔ لیکن دوسرے نمبر پر کون سی سیاسی جماعت بہتر اپنے سیاسی جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، سیاسی کارڈز کھیل رہی ہے، تو اس میں دوسرا جو نام آیا وہ چودھری نثار علی خان کا پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے ان کی فیلز ہیں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ایک محتاط الفاظ کے ساتھ حکومت پر تنقید بھی کی۔ وہ الفاظ کیا تھے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، مجھے وہ نکالنا پڑیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑے نیک نیت انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن ان کے کوئی اقدام جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بارے میں اس انٹرویو میں کسی قسم کی کوئی لب کشائی جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ بہت کوشش کی سلیم صافی نے اس انٹرویو میں نواز شریف کے حوالے سے کہ اپنی خاموشی کو توڑیں چودھری نثار علی خان، لیکن قسم کھا کے بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ نواز شریف سے متعلق وہ اپنی کسی قسم کی جو ہے وہ رائے کا اظہار نہیں کریں گے۔
چودھری نثار علی خان کے اس انٹرویو کے ساتھ ناظرین ISI کے ایک پرانے بڑے اہم کردار ہیں رؤف کلاسرا صاحب بھی اپنے مختلف کالمز میں، اپنے ویلاگز میں، اپنے پروگرام میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میجر عامر جو بڑا اہم کردار ہیں سیاست کے حوالے سے، ملک کی معاملات کے حوالے سے بڑے وہ باخبر رہتے ہیں۔ آج ان کا انٹرویو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار علی خان کے لیے 2 آپشن ہیں اگر وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بیٹر آپشن میجر عامر نے کہا، ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میجر عامر کے ساتھ چودھری نثار علی خان کے بڑے قریبی تعلق بھی ہیں۔ تو میجر عامر نے کہا کہ پہلا آپشن جو ہے چودھری نثار علی خان کا مسمک نواز ہونا چاہیے، اور دوسرا جو آپشن ہے وہ چودھری نثار علی خان اگر نون لیگ میں نہیں جاتے، بلکہ چودھری نثار علی خان نے تو کل کے انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے کا ارادہ تو کیا کسی قسم کی خواہش بھی نہیں رکھتے۔ تو میجر عامر نے جو آپشن دیا ہے کہ پہلا آپشن نون لیگ ہو سکتا ہے چودھری نثار علی خان کا، اور دوسرا آپشن پاکستان تحریک انصاف ہوگی جس میں چودھری نثار علی خان جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے کے لیے اس آپشن پر غور کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2-3 منٹ کا وقت ہے تو نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے تھراپی ورکس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو مالک ہیں طاہر ظہور، کل انہوں نے ملاقات کی۔ آپ کے ذہنوں میں جو اس قتل کے حوالے سے تھراپی ورک سے لوگوں سے متعلق جو سوالات اٹھتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں پر کوئی کرائم سین ہے، ہم تو میڈیکل سین کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ 6:58 پر ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ظافر جعفر کی ہمیں فون کال آئی تھی، اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیم تیار کر کے وہاں پر بھیجی میڈیکل سین کے لیے۔ 8 بجے ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو ظاہر جعفر نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ظاہر جعفر باہر نکلا، اسے نیچے بلایا گیا تو ظاہر جعفر نے ہم سے آدھے گھنٹے کا وقت مانگا کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ چھت سے نیچے آ جائے گا۔ اس دوران طاہر ظہور نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہماری ٹیم کو نہیں پتا تھا کہ اندر قتل ہو چکا ہے، نور مقدم کو قتل کیا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ظاہر جعفر آدھے گھنٹے کا وقت لینے کے بعد باہر نہیں آیا تو ہم نے والد کے ساتھ ذاکر جعفر کے ساتھ رابطہ کیا تو ہمیں پھر بتایا گیا، ہم نے پھر اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ اپنا دروازہ توڑ کے جو اندر داخل ہو جائیں۔ تو جب ہماری ٹیم دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئی تو اندر جا کے دیکھا کہ لڑکی نور مقدم کا قتل ہوا تھا، اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اور جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی، ہماری ٹیم نے مجھے بتایا تو میں نے ظاہر جعفر کے والد کے ساتھ رابطہ کر کے بتایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مکمل سچ نہیں بولا، آپ نے ہمیں بتایا کہ میڈیکل سین کے لیے جانا ہے، لیکن یہاں پر بلکہ طاہر ظہور نے بتایا کہ جب ان کے والد کا پہلے فون آیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جلدی پہ گھر جائیں اور جا کے ظاہر جعفر کو کنٹرول کریں، وہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو طاہر ظہور نے بتایا کہ میں نے ذاکر جعفر سے پوچھا کہ آؤٹ آف کنٹرول کا مطلب کیا ہے، تو ذاکر جعفر نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب دوسری کال پر میں نے بتایا ذاکر جعفر کو، ظاہر جعفر کے والد کو، کہ یہاں پر تو کرائم سین ہو چکا ہے اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو والد کا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا، بڑا دکھ کا، بڑا شوکنگ قسم کا، حیران کن قسم کا، جس میں وہ درد کا، پین کا اظہار کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہوا ہے، انہوں نے بیٹے نے شاید شراب زیادہ پی لی ہوگی، اچھا پولیس آئے گی تو اس سارے معاملے کو دیکھ لی گئی۔ تو یہ انہوں نے ایک تو اس بات کو کلیئر کیا کہ انہیں خود بھی کرائم سین کا پتہ نہیں تھا، اور جب ٹیم اندر گئی اور جب اندر دوسرا جیسے میں نے قتل کا بتایا کہ کس کے گردن پر وہ تلوار پھیرنے والے تھے، تو تھراپی ٹیم کے جو لڑکا تھا امجد، وہ جب اپنی ٹیم کے ساتھ اندر گیا تو ظاہر جعفر نے ان کے اوپر بھی پستول نکال کے فائر کیے، اور امجد جو ہے وہ 2 مرتبہ ظاہر جعفر کے فائر سے بچا، فائر لگتا اسے بچا، لیکن اس کے بعد جب امجد کو ظاہر جعفر نے پکڑ لیا تو اس دوران جب ان کے ساتھ دینگا مشتی ہوتی رہی تو ظاہر جعفر کے ہاتھ میں وہ خنجر، وہ چاقو آ گیا جس سے اس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا، اور اس نے وہ خنجر جو ہے، وہ چاقو جو ہے وہ چلایا اس لڑکے کے یہاں پہ، اس کی گردن پہ، لیکن اس نے دھکے سے اسے پیچھے کر دیا اور پھر اس نے اس کے پیٹ پہ وار کیا۔ تو کل وہ زخم اس لڑکے کے یہاں پر بھی موجود تھا، وہ لڑکا بھی آیا تھا اور ساتھ میں اس کا پیٹ کا زخم بھی وہاں پر موجود تھا۔ کل کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پولیس کی تفتیش پر سوالات اٹھائے ہیں طاہر ظہور نے کہ پولیس نے شفاف تحقیقات نہیں کی، اور جو امجد پر ظاہر جعفر نے اٹیک کیا اس کا FIR اندراج نہیں کیا گیا، اور جس طرح سے ہمیں اس سارے معاملے میں مکمل معلومات نہیں دی گئی، صرف یہ بتایا گیا کہ میڈیکل سین ہے، وہاں پر جا کے آپ نے
کنٹرول کرنا ہے ظاہر جعفر کو، تو یہ جو ہمیں ٹریپ کیا گیا، ٹریپ کے لفظ کی باقاعدہ انہوں نے بعد میں انٹرپریٹیشن بھی کی، اس پر بھی ہم نے ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور 22 ستمبر کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ انہیں بتایا کہ میرے وکلاء نے بہت روکا کہ آپ جا کر پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن میرے دل کے اندر ایک بھڑاس تھی، یہ جو حقائق ہمارے پاس تھے، یہ تمام حقائق میں عوام کے ساتھ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو میں کیوں جو ہے ان چیزوں کو چھپاؤں جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے 2006 میں اپنا کاروبار بند کر کے تھراپی ورکس کا جو ہے وہ کام کیا تھا۔ 2 ماہ پہلے بھی ظاہر جعفر میرے پاس آیا تھا، لیکن وہ شراب کا عادی تھا، شرابی تھا، لیکن وہ پاگل نہیں تھا۔ لیکن میں نے ظاہر جعفر کے والد سے کہا تھا کہ آپ اسے ظاہر جعفر کو میرے پاس ایڈمٹ کرا دیں، یہ کوئی آسان کیس نہیں، نارمل کیس نہیں، لیکن ذاکر جعفر نے ظاہر جعفر کو ہمارے تھراپی ورکس میں، ہمارے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ خبریں بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا تھی، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔